अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने पिछली क्लास में हमने सूरह हश्र की जो तफसीलात देख रहे थे, तो उसी में आयत नंबर 9 को इनकम्प्लीट हमने छोड़ दिया था। आज उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आयत नंबर 10 की तरफ चलते हुए अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 8 से आयत नंबर 9 तक के आधे हिस्से तक जो सिलसिला चलाया, उसके अंदर जो बातें बताई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम की अहमियत को वाज़ेह तौर पे हमारे सामने बता दिया। एक है महाजिरीन, दूसरा है अंसार। इन दोनों को मतलब जो है मुआजना करते हुए बताया कि इनको बुरा भला न कहना चाहिए, इनकी तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए, इनको मतलब जो है किसी बात पे एतराज इनके सिलसिले में होता ही नहीं है, क्योंकि ये वो सहाबा कराम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो हम नहीं कर पाए। उन्होंने वो तकालीफ बर्दाश्त की हैं जो हम नहीं कर पाए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन के लिए इतना बड़ा कदम उठाकर उन्होंने ताउन किया है जो हम नहीं कर पाए। इनकी मिसालें औसाफ के साथ इन आयतों में, आयत नंबर 8 में महाजिरीन के ताल्लुक से बताया गया, आयत नंबर 9 के आधे हिस्से में मतलब जो है बताया गया कि ये अंसार हैं जिन्होंने अपने तरीक़े ज़िंदगी के साथ उन्होंने कितने बड़े बड़े मतलब जो है बेहतरीन काम सरअंजाम दिए थे। उसमें हमने मुख्तलिफ वाक़यात देखे, उसमें मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए से हमने जानने की कोशिश की कि अंसार और महाजिरीन ने कौन से वो तरीक़ेकार हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मतलब जो है अहम और ऊंचा मर्तबा दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से हमारे सामने वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि अगर जो सहाबा को बुरा कहेगा इसका मतलब है कि वो मुझे बुरा कहेगा, जो मुझे बुरा कहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने अल्लाह को बुरा कहा है। तो इतना ऊंचा मर्तबा इंसानों को मतलब जो है जो अता किया गया है, उसकी वजूहात क्या थी, हमने वाक़यात की रोशनी में बड़ी तफसील के साथ बात को समझने की कोशिश की थी। आइए वाक़यात और भी जानते हुए इनके और मतलब जो है जो सिफात हमारे सामने हैं जो इन आयतों में बताए गए। आयत नंबर 9 में अंसार के सिलसिले में कहा गया, एक बार आयत को तर्जुमे को फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ कि वो इन लोगों के लिए है जो इन महाजिरीन की आमद से पहले ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। ये उन लोगों से मोहब्बत करते थे जो हिजरत करके इनके पास आए हैं, और जो कुछ भी इनको दिया जाए इसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो अपनी जगह खुद मोहताज हों। यानी इनका मामला ये है कि वह अल्लाह की रज़ा के लिए उठ खड़े होते हैं, अल्लाह का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर जो है जो आने वाले हिजरत करके आने वाले लोगों से वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी जगह खुद मोहताज हैं, मगर अपनी मोहताजी का इजहार नहीं करते बल्कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और इनका यह हाल बताया गया कि वो अपने पर दूसरों को तरजीह देते हैं। तो वो क्या औसाफ थे, आइए थोड़े से और वाकयात की रोशनी में हम इनके क्वालिटीज को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि एक बार सहाबा कराम के पास एक बुजुर्ग मतलब जो है सहाबी का तस्करा किया जाता है कि वो खुद ही मतलब जो है अंसार में से थे। उनका यह हाल था कि उनके पास खाने के लिए खुद ही मतलब जो है बड़े लाले पड़े हुए थे। उनके पास एक बार का मतलब जो है तस्करा किया जाता है कि एक बकरी का सर मतलब जो है बतौर तोहफा उनके घर मतलब जो है किसी ने भेज दिया। जब वो आया तो खुद मोहताज थे, मगर उन्होंने सोचा कि मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग और हैं जो मुझसे ज्यादा मोहताज हैं, बेहतर है कि ये सर मैं उनको दे दूं ताकि वो पेट भर के खाना खा लें। ये एहसास के साथ उन्होंने अपने घर आया हुआ तोहफा, जो खुद मतलब जो है अपने आप को लाले में पड़े हुए हालात हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद आपने वो सर अपने पड़ोस में भेज दिया। उस पड़ोस के मतलब जो है बुजुर्ग ने ये सोचा कि ये मतलब जो है सर जो मैं खाऊं, मेरे मुकाबले में मेरे पड़ोस का आदमी इतना मतलब मोहताज है, मैं उसके पास क्यों ना भेजूं। तारीख के पन्ने मुझे और आपको बताते हैं कि वो अंसार ऐसा उनकी जिंदगी का हाल बताते हैं कि ये जो सर बतौर मतलब जो है तोहफा एक बुजुर्ग साहबी के पास आया, मगर ये चलता चलता 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के पास पहुंच गया और वापस पलटकर फिर उसी बुजुर्ग के पास मतलब जो है आ गया कि वो ज्यादा मोहताज है, उनके पास आए। सुभान अल्लाह।
یہ وہ طریقہ زندگی تھا کہ جن کے دلوں کے اندر اتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو ان کی زندگیوں کے جب یہ حالات آتے ہیں تو تصور کیجئے کہ ان کی سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ محبت ان کے اندر کتنی گہری ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب ایسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو پھر ایمان کو ثابت قدم رکھنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ خوشیوں سے بھر جاتا کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہ تم ایسا رویہ اختیار کرو جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش کرو جو صحابہ کرام نے بنایا تھا۔ آئیے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ عمر کا آخری وقت تھا، اس وقت ان کی طبیعت بالکل ناساز سی رہنے لگ گئی تھی اور ان کو کچھ کھایا نہیں جاتا تھا۔ ایک بار ان کو خود قسمندگی کے حالت میں ہے، ان کو خواہش ہوئی کہ مجھے کچھ انگور مل جائیں اور میں اس کو کھا لوں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو محبت کرنے والے دوست احباب ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، مگر ایک نے اٹھ کر ایک درہم سے انگور کا گوشہ لے آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ جب وہ کھانے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ضعیف سا ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل ان کے دروازے پر آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو جو تمہارے پاس ہو، کیونکہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے وہی گوشہ جو اپنی خواہشات کے خواہش کے مطابق آیا ہوا تھا، اتنی چاہ کے مطابق جو جسم کو کچھ بھی نہیں لگ پا رہا، مگر ایک انگور ہے جو ان کو خواہش ہو رہی ہے اور کھانے کے لیے ہیں، مگر انہوں نے وہ گوشہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ سائل لے جانے لگا تو کسی اور نے گئے، کیونکہ اس وقت ایسے بازار نہیں ہوتے تھے جہاں ہمارے ہیں کہ جاؤ پھر بازار سے اٹھا لے آؤ، نہیں، بلکہ اس وادی میں دور دور سے جو پھل آتے تھے ملتے نہیں تھے۔ اس وقت وہ صحابی گئے، انہوں نے اس فقیر کو پیسے دے کے کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، وہ انگور دے دو، کیونکہ وہ کچھ کھا نہیں رہے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں۔ پھر وہ لے کر آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک سائل آیا، کہا گیا کہ اس طرح سے 3 سائل آئے اور وہ اٹھا کے انہیں دیتے رہے۔ آخرکار ان کو دے دیا گیا، کیا دے دیا گیا؟ وہ انگور ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر پیسے دے دے کر چوتھی مرتبہ اس پیسے کو دے کر انگور لایا گیا اور وہ کھا لیے۔ یہ طریقہ زندگی ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ انصار کا رویہ ہے کہ جو اپنی جگہ محتاج رہتے ہوئے خود دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایسی چاشنی بھری سوسائٹی جب دنیا میں وجود میں آتی ہے تو پھر دنیا پر اللہ رب العالمین اش کرتے رہ جاتا ہے۔ سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رونما ہوتا ہے، ایثار و قربانی رونما ہو جاتی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دنیا محبت کا گہوارہ بن کر رہ جاتی ہے۔ جو آج اس سوسائٹی کے اندر جو ٹکڑے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جو میرے پڑوس میں رہتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، میرے پڑوس میں رہتے ہوئے مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ بیماری کا شکار ہوئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بلڈنگ میں اور آپ رہتے ہیں، وہاں کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، وہ رخصت بھی ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں قطر کا جو معمول ہے وہ انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ جیسے انتقال ہوتا ہے یہاں مورچری کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر ہی اسے رکھا جاتا ہے اور وہاں سے ہی سیدھا قبرستان کو لے جایا جائے گا۔ گھروں میں میتوں کا رکھنے کا تصور یہاں گلف کی سوسائٹی میں موجود نہیں ہے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ ایک بلڈنگ پہ رہ رہے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے میت مورچری کو چلی گئی۔ تصور کیجئے یہ سوسائٹی جسے محبت کی چاشنی میں گھل کے رہ جانا چاہیے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح ایک جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کرا اٹھتا ہے، اسی طرح کسی ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو سوسائٹی میں ہر مسلمان پریشان ہو جانا چاہیے۔ مگر میری اور آپ کی زندگی کے معاملات بالکل الگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اطراف میں کون رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پڑوسی کون ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے گلیوں میں کون رہنے والے لوگ ہیں، جبکہ یہ وہ انصار تھے، یہ وہ مہاجرین تھے جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ انصار ہیں جن کی نقش قدم پر چلنے کے لیے مجھے اور
آپ کو اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جس کی اتباع کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے نقش قدم پر چل کر مطلب جو ہمیں بتا دیا کہ یہ رسول کا نقش قدم ہے، اس پر چلو تو تمہاری سوسائٹی مطلب جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بنے گی، وہاں محبت اور چاشنی مطلب پیدا ہوگی، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور جو تمہارا مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا، وہ کرنا تمہارے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں تو وہ ہے دو جلیل القدر گورنروں کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو لوکل لیول کے مطلب جو ہے ہم واقعات پڑھ رہے تھے، مگر ایک سپر مطلب جو ہے اوپر پہنچنے والے مطلب جو ہے ہائی کوالٹی والے جو صحابہ کرام تھے ان کا تذکرہ ہے کہ ایک گورنر کے دو گورنروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک گورنر کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اس صحابی کا نام اب بار بار سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کی مطلب جو ہے فہرست میں بار بار سنے ہوں گے۔ دوسرا تذکرہ کیا جاتا ہے معاذ بن جبل، یہ دو بڑے بڑے مطلب جلیل القدر صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ صحابہ جو ہے کیا انہوں نے طریقہ اپنایا، ذرا سنتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ گورنر کی حیثیت سے ہیں، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب جو ہے ان کو تنخواہ دینے کے لیے 400 مطلب جو ہے اشرفیوں کی تھیلی مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے بھیج دی گئی، جیسا ہر مہینہ مجھے اور آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ تنخواہ ان کے ہاتھ میں آئی، پھر مطلب جو ہے ان کو کہا گیا کہ ٹھہر کر دیکھو کہ وہ اس تنخواہ سے کیا کرتے ہیں۔ جانے والے مطلب جو ہے اس قاصد نے آ کر بتایا کہ یہ دو صحابہ کرام کا زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ 400 مطلب اشرفیوں کی تھیلی لے کر میری اور آپ کی طرح بینک میں مطلب جو ہے رکھ کر اسے سینٹ کر اسے مطلب جو ہے آئندہ 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 کے لیے مطلب جو ہے اسے جماتے نہیں بیٹھے۔ ان کی زندگی کا طریقہ کار مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے جیسے ہی 400 درہم کی تھیلیاں ان کے ہاتھ میں گئیں، انہوں نے مطلب جو ہے کسی کو بلایا، اپنے مطلب جو ہے وزیروں کو بلایا، اپنے خدمتگاروں کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، اور ان کو کہا کہ فلاں کو 10 درہم، فلاں کو 5 درہم، فلاں کو مطلب 11 درہم، فلاں کو 20 درہم، اس طرح مطلب جو ہے دیتے گئے۔ آخر کہا گیا کہ ان میں مطلب جو ہے ان کی بیوی نے مطلب جو ہے پکار کر کہا کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھ لو، ضرورت کی چیزیں ہمیں بھی تو درکار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 4 درہم بچ گئے ہیں، اس کو رکھو اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ پوری چیزیں مطلب جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیں اور تنخواہ مطلب جو ہے خالی کر کے واپس گھر آ گئے۔ نہیں سوچا کہ بینک بیلنس کیا جائے، نہیں سوچا کہ مطلب جو ہے اولادوں کے سلسلے میں مطلب جو ہے سینٹ کر مطلب جو ہے مال کو جمع کیا جائے۔ جب لوگوں کی ضرورتیں اللہ رب العالمین کے بندوں کی پوری کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ لیتا ہے، اور مطلب ایسے طریقوں سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچتے کہ ایسا طریقہ کار بھی ہوگا جس کی بدولت مطلب جو ہے میری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ تم ایک دانہ بو، اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہو۔ مال دینے سے بڑھتا ہے، یہ ہمیشہ اس مطلب فارمولے کو مطلب جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح مطلب جو ہے جو لوگ مطلب پودے لگانے کے عادی ہیں، وہ پودوں کا یہ حال ہے کہ پودوں کو اسی طرح رکھا جائے، صرف پانی دیا جائے تو وہ مطلب نہ بڑھتے ہیں اور نہ گھنے ہوتے ہیں اور نہ ہی مطلب جو ہے اپنے اندر سے کوئی اور چیز مطلب جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ مطلب کہا گیا کہ جو لوگ پودوں کو کاٹتے ہیں اور اس کی بعد رکھوالی کے لیے جو سوکھے پتے ہیں اسے توڑتے رہتے ہیں تو پھر وہ گھنے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح صدقات و خیرات جتنا دیں گے انسان کو اسی مصداق میں وہ مطلب جو ہے بھاری اس کے ساتھ واپس اس مال کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ریت ہے۔ ہم مطلب جو ہے تفصیل سے اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک سرکل چلاتا ہے کہ اوپر کسی کو دیا جائے اور وہ مال مطلب جو ہے نیچے کی طرف مطلب جو ہے چلتا ہوا آئے۔ پھر ہم مطلب جو ہے کہا گیا کہ حضرت حذیفہ ادوی کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے بھائی تھے اور وہ مطلب جو ہے جنگ میں زخمی ہو گئے اور شہید ہونے کے قریب تھے، تو اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے ڈھونڈ کر سوچا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کچھ پانی کے قطرے ہی صحیح ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ وہاں گئے تو وہ مطلب جو ہے بالکل آخری مطلب جو ہے سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جان کنی کسی کیفیت ہے۔
تو اس وقت ان کو پانی ڈالنے کے لیے منہ میں مطلب جو ہے حضرت حذیفہ مطلب جو ہے منہ میں پانی ڈالنے گئے تو قریب سے مطلب جو ہے کوہرے کا آواز آئی، عطش عطش، یعنی پیاسا ہوں، پانی پانی کی آواز آئی۔ وہ زخمی مطلب جو ہے شخص جو خود جان کنی کی حالت ہے اور اس وقت مطلب جو ہے پرواز مطلب جو ہے رخصت کی طرف ہے، اس وقت میں بھی ان کی کیفیت دیکھیے، انہوں نے اپنے منہ سے اس پانی کے اس مطلب جو ہے اس کو نکالا اور کہا کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو پلا دو۔ وہ وہاں گئے، بازو سے پھر ایک آواز آئی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں پیتا، وہ ضرورت مند ہے، اس کو دو۔ موت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اپنی آخری مطلب جو ہے وقت آ پہنچا ہے، پھر بھی یہ احساس کہ دوسرے مطلب جو ہے محتاج ہیں، میں ان کا حصہ نہ کھا سکوں۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ طریقہ کار جس کی طرف اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ان کے صفات کو بتانا کہانیاں نہیں ہیں، ان کے صفات بتا کر صرف مطلب جو ہے ان کی واہ واہ کرنا اللہ کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کا شیوا قرآن مجید کے ذریعے سے صفات عالیہ کو بتا کر انسانوں کو مطلب جو ہے سبق دینا ہے کہ تم اس طریقے پر عمل کرو گے، یہ طریقہ اپناؤ گے، ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابیاں جنت کی لازماً قرار دی جاتی ہے۔ جس طرح ان کو جنتی ہونے کا مطلب جو ہے دعویٰ کیا گیا، ان کو مطلب جنتی ہونے کی بشارتیں دی گئی۔ یہ وہ مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جس کی طرف انسانوں کو بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے پر عمل کرنے کی تم کوشش کرو۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر غلط قسم کا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مطلب جو ہے مال کو جمع کرنا، کیا میں اور آپ جو بینک میں پیسہ رکھ لیتے ہیں، یا میں اور آپ جو مطلب جو ہے بے انتہا مطلب جو ہے کپڑے وپڑے سلوا کے پہن لیتے ہیں، یا جس طرح مطلب جو ہے ان صحابہ کی مختلف مطلب جو ہے کوالٹیز کے سامنے بتایا گیا کہ وہ اپنے مال کو پورے کا پورا تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابیں بتائے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جنگ کے لیے آواز دی گئی تو آپ نے مطلب جو ہے اپنے گھر کا سارا کتلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، کہا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے مال مطلب جو ہے دینے کی بات آئی تو ہر چیز آدھی آدھی کی اور اللہ کے راستے میں دے کر کہا کہ آدھا اپنے گھر چھوڑایا اور آدھا اللہ کے حوالے کیا۔ کیا یہ طریقہ کار ہی صحیح ہے؟ اور جو ہم طریقہ کار مطلب جو ہے اپنا رہے ہیں کیا یہ غلط ہے، غیر اسلامی ہے؟ یہ شبہ ہے، اس کو دور کرنا بھی ان واقعات کی روح سے مجھے اور آپ کو ضروری ہے، ورنہ مطلب جو ہے لوگ تصور کریں گے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ مطلب جو ہے کسی دیندار کو، کسی مطلب جو ہے دین پر چلنے والے کو جب ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہنستے بھی ہیں۔ اگر کسی دیندار اور مطلب جو ہے دین پر چلنے والے شخص کو اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ اگر کسی دیندار شخص کو کسی اچھے گھر میں رہتے بستے دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ آپ مطلب جو ہے گھر بناتے بھی ہیں اور گھر میں رہتے بھی ہیں۔ تو کیا مطلب جو ہے طریقہ کار کون سا صحیح ہے؟ وہ طریقہ کار جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جس کی مطلب جو ہے مختلف جھلکیاں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، کیا وہ جو ہم نے مطلب اپنایا ہے یہ صحیح ہے؟ اس کا سننا، جاننا اور مطلب جو ہے اس شبے کو دور کرنا شرط اول ہے۔ آئیے اس طرف بھی مطلب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کی طرف بھی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہوئے آگے مطلب اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مطلب جو ہے ان واقعات کی مطلب جو ہے تلقین کی ہے اور مطلب جو ہے احادیث بتائے ہیں، وہاں دوسرے رخ کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی بھی مطلب جو ہے تربیت کی ہے۔ اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے کہا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے بعض اپنا سارا مال صدقے کرنے کو لے آتے ہیں، پھر محتاج ہو کر دوسروں سے بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے ان کی پورا کا پورا لا کر دے دیتے ہیں، اس کے بعد خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 چیز محتاج ہو جاتے ہیں، نمبر 2 چیز فقیری کی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، نمبر 3 مطلب جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کسی کیفیت میں مطلب جو ہے آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ یہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی ایک مطلب واضح بتایا گیا کہ جہاں پہ کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے کیا نہیں کرو گے کہ تم اللہ کے راستے میں دو گے، مگر دیتے ہوئے ایسی حالات نہیں ہے کہ سب کچھ دے کر کیا ہو جاؤ،
تم کنگال بن کر رہ جاؤ اور لوگوں کے آگے محتاج بن کر مطلب جو ہے زندگی بسر کرنے لگو، یہ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ طریقہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بالکل پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دو مطلب جو ہے طریقہ کار ہیں جو اپنے مال میں سے اپنی مطلب جو ہے ضرورت کو اور اپنے مقام کو پیدا کرنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مال دیا گیا ہے وہ تمہاری اس دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر کے وہ مقصد کو پورا کرنے کی تکمیل کے لیے تمہیں مال دیا گیا ہے، اور میرا اور آپ کا مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا۔ اسی کے لیے وہ ضرورتوں کے لیے وہ چیز عطا کی گئی تاکہ مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کو قائم کرنے میں آسانیاں فراہم ہو سکے۔ اسی وجہ سے اس مال کا استعمال جو کیا کرتے تھے وہ پہلی شخص وہ صحابہ کرام کے وہ واقعات ہیں جو میں نے لاسٹ کلاس سے اس کلاس تک مطلب جو ہے اب تک آپ کو واقعات بتائے ہیں۔ انہوں نے اس مال کو خرچ کیا جس کے نتیجے میں وہ اتنا مطلب جو ہے لوگوں کے قریب آ گئے کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں آسانیاں انہوں نے فراہم کر لی، اور محبت چاشنی کا بھرا ہوا ماحول اور سوسائٹی انہوں نے جنم دی۔ دوسرا اس میں کہا گیا کہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سے بھی تمہارا مطلب جو ہے حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کو کمانا، اس کو سینتنا، اور اسے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا حاصل کرنے کی تکو کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس کو حاصل کیا جائے، اس میں بڑھوتری کی کوششیں کی جائے، اسے جمع کیا جائے، اور اسے مطلب جو ہے اس کے لیے مطلب جو ہے کوششیں کی جائے، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، ایسا کام کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور کرنا چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا بھی حصہ مطلب حاصل کرو، اور پھر مطلب جو ہے دنیا میں فساد نہ پھیلانے کی کوشش کرو۔ فساد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو غلط کام ہے اس کا رواج دینا، اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر غلط رواجات کو جنم لینا، اور معاشرے کے اندر مطلب جو ہے انسانوں کے دلوں کو پھاڑ دینا اور دلوں کو مطلب جو ہے دور کر دینا، ایک دوسرے کے مطلب جو ہے تعلقات کو قطع کر دینا، ان کو مطلب جو ہے دوریاں پیدا کر دینا، ان کو منتشر کر دینا، اسے فساد فی الارض کہا جاتا ہے۔ اس کو کرنے سے منع کرو۔ انسان جب دنیا میں مال کمانے جب لگ جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اگر وہ اللہ کے دین کا خوف اور مطلب جو ہے اس کا ڈر اور احساسات ختم ہو جائیں تو پھر اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رشوت خوری کرتا ہے، وہ سود خوری کرتا ہے، ناجائز مطلب جو ہے طریقوں سے مال کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، کنجوسیاں اختیار کر لیتا ہے، اور مختلف طریقے سے مطلب جو ہے لوگوں پر فخر جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے، اور لوگوں کو دینے کے لیے پائی پائی کا محتاج بنا کر رکھ دیتا ہے۔ کہا یہ طریقہ کار مطلب جو ہے اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ اب ہم مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو معاشرت میں یعنی سوسائٹی میں مجھے اور آپ کو اعتدال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کہا کہ تم مطلب جو ہے نہ مطلب جو ہے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، یعنی کنجوسی اختیار کرو، اور نہ ہی اسے اتنا مطلب چھوڑ دو کہ تم اسراف کی مد میں مطلب جو ہے شمار ہو جاؤ، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ بتائیے کہ مطلب جو ہے میں مطلب جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ میں کون سا لباس پہنوں، یعنی کیسا لباس مجھے پہننا چاہیے، کیونکہ مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ جو واقعات سنے گئے اس میں بھی لگتا ہے کہ میں کیسے مطلب جو ہے کتنے کا کیا مطلب جو ہے لباس پہننا چاہیے، جس پر کم مطلب جو ہے ان کو تلقین کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تلقین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں ملی تھی۔ کہا کہ میں تلقین کرتا ہوں کہ کم عقل مطلب جو ہے تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، اور دانشور اسے دیکھ کر کوئی معیوب اسے نہ سمجھنے لگے۔ پھر پوچھا اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ کہا کہ 5 درہم سے 20 درہم کے درمیان، یعنی اگر کوئی اچھا مطلب جو ہے بھاری لباس خرید کر پہنتا ہے، جس کے پاس اللہ رب العالمین نے اگر دولت زیادہ دی ہے تو
कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है, उसे पहनने की इजाज़त है, और वो मतलब इतना भारी ना हो जाए कि लोग मतलब जो है उसके ऊपर उंगलियां मतलब जो है उठाने लग जाएं, और ना इतना कमतर हो कि लोग उसे मायूब तस्वर करने लगे कि एक ऐसा शख्स है कि इसके पास मतलब अल्लाह ने दिया और ये फटीचर की तरह मतलब जो है लिबास पहनकर लोगों के सामने आ जाता है। कहा कि इन दोनों के दरमियान एतदाल वाली राह को इख्तियार करना अहम तरीन है। यही मतलब शेवा है और यही इन वाक़यात के रोज़ से मुझे और आपको बताया गया है। दूसरी जगह मतलब जो है एक मतलब बात आई, वो ये है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसके मतलब जो है बदन पर कमतर किस्म का एक लिबास पड़ा हुआ था, तो वो उसके ऊपर पहमन लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मतलब जो है बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल नहीं है, यानी इतना पैसा नहीं है कि? तो इसने कहा कि हाँ मेरे पास माल है, अल्लाह की कसम मैं मतलब जो है हर किस्म के मतलब जो है माल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने तुझे माल से नवाज रखा है तो अल्लाह की इस नेमत को और सखावत का इजहार जाहिर होना चाहिए। यानी अगर दिया है अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं है कि हम फकीरों की जिंदगी से मतलब जो है अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करें, कसमंदगी से मतलब जो है अपनी जिंदगी को जाहिर करें कि जिसको देखकर लोग कहें कि इनके पास शायद बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, और फिर मतलब जो है लोग मतलब जो है आकर हमारे पास अब हम लोगों को देखकर मतलब जो है ज़कात वकात देने की हद पर मतलब जो है आ जाए। ऐसी कैफियत भी अपने अंदर पैदा करने की ना करो, है तो जाहिर करो, ऐसा भी जाहिर ना करो कि लोग मतलब जो है तुम्हें फख्र में मुब्तला करते हुए देख लें, या फिर मतलब जो है लोग उंगली उठा के कहने लगे कि इसने मतलब जो है जहां 10 का मतलब पहनना चाहिए था वहां 100 का पहनकर मतलब जो है क्या किया, वहां उसने गलतियां की हैं। तो फिर मतलब जो है एक और मतलब जो है हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताते हुए इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स खुशहाल है तो इसका क्या बिगड़ जाएगा अगर वो अपने कामकाज के 2 कपड़ों के अलावा जुमा के दिन के लिए भी 2 कपड़े मतलब जो है बना रखे। कहा गया कि जरूरी मतलब जो है अगर हमारे पास इतना है कि मतलब जो है कम सरी की हालत में 2 बना सकते हैं, अगर हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया हुआ है तो इसके साथ मतलब जो है 2 और जोड़ी बना लेने से कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है, गलतफहमी का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबले में जो मतलब जो है तंबीह की है और जो मतलब जो है तबाही का मतलब जो है सामान कहा है, एक हदीस मुबारका में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोने से मंडी हुई और जर्द रंग में रंगी हुई औरतों के लिए तबाही है। यानी कहा गया क्या है ये कि सोने से मंडी, यानी सोना इतना 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 पहन रखा है कि उसे खुद चलना फिरना मतलब जो है मुश्किल हो रहा है, कान के फला फला इतने इतने मतलब जो है झुमके के कान फटे पड़ रहे हैं, गले में इतना इतना पहन ले हैं कि फिर मतलब जो है वो पीली पीली तो नजर आ रही है, लोग उसे वावा की नजरों से जरूर देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत मतलब जो है तबाही है इसके लिए, क्योंकि ऐसी औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता। मगर इसके मुकाबले में हम ये कहें कि नहीं बिल्कुल सोना ही पहनना नहीं चाहिए, गले में कुछ जंजीर ही पहनना नहीं चाहिए क्योंकि सहाबा कराम ने किया, ऐसे जैसे सब दे दो। कहा गया एतदाल की राह शर्त अव्वल है, वो तरीक़ाकार अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। फिर मतलब जो है हम दूसरी तरफ जाते हैं, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जहां तलकीन मतलब जो है सहाबा की मतलब जो है देकर कहता है, वहां दूसरी तरफ मुझे और आपको जो तलकीन करता है वो ये, जो घर में और आप बनाते हैं, ये जो घर हैं, ये क्या घर भी बनाना मतलब जो है गुनाह का काम है क्या? ये घरों को मतलब जो है छोड़कर जिस तरह सहाबा कराम की, इसमें अहम तरीन शय जो बताई गई है वो ये है कि इंसान जिस चीज पर भी खर्च करता है इसका अजर इसको मिलता है। यानी अगर वो अपनी जिंदगी में सुकून की खातिर, अपनी जरूरत की तकमील के खातिर कोई घर बनाता है और मतलब जो है उसे अच्छा बनाता है तो ये कोई बुरा काम नहीं है, इसको करने की तलकीन की गई है। यहाँ तक मतलब जो है कहा गया कि अगर कोई शौहर घर से बाहर जाता है, तको दो करता है, मेहनत करता है, उसके बाद मतलब वापस आकर अपने अहल व अयाल यानी बीवी बच्चों के मुंह में लुकमा मतलब जो है हलाल का डालता है, ये भी सदका है, यानी गुनाह के काम नहीं है। नौकरी करना गुनाह नहीं है, घर बनाना का बुरा काम नहीं है, बल्कि इसके करने की मतलब जो है तलकीन की गई है, इसको मतलब जो है पूरा करना चाहिए। हाँ, कौन सी चीज की मनाहियत है? मनाहियत वो है जिसमें इसराफ का मद आता है, और वो इसराफ क्या है कि घर इतना आलीशान से आलीशान, यानी एक का घर मेरे पड़ोस में इतना है तो उससे ऊंचा मेरा घर होना चाहिए, मेरे दोस्त के पास इतना फला है मैं उससे बेहतरीन होना
ہونا چاہیے، کیونکہ میں گلف سے ریٹرن مطلب جو ہے ہوں، اس وجہ سے میرا گھر مطلب اتنا عالیشان اور اتنا بڑا ہو کہ اس کے اندر فلاں 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 چیزیں ہوں، اور یہ مطلب جو ہے جو چیزیں اس میں ہوں۔ یہاں پہ مطلب جو ہے جو اہم بات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کام جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ مطلب جو ہے کون سے ہیں؟ کہا گیا کہ وہ کام جو انسان کو اسراف میں مبتلا کرے، وہ کام جس کے کرنے کے نتیجے میں مطلب جو ہے لوگ کیا ہو جائیں، لوگ مطلب جو ہے اس پر انگلیاں کسنے لگ جائیں، وہ اسراف اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر مطلب رخصت کیا تو ان کو نصیحت یوں کی، کہا کہ عیش گوئی سے دور رہنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، یعنی اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کام کرنا کوئی مطلب جو ہے مذاقہ نہیں ہے، اپنے لیے کوششیں کرنا، مال کا جمع کرنا، اپنی اولاد کو آسائشیں فراہم کرنا بالکل مطلب جائز ہے، کرنے کی اجازت ہے، مگر حد سے زیادہ اسراف کرنا اور اسراف کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے دین سے دور ہونا، اس کے راستے میں وقت دینے سے، پیسہ دینے سے اپنے آپ کو پیچھے رہ جانا، یہ تمام مطلب چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے اور طرح طرح کے لباس زیبتن کریں گے اور منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کریں گے، یہی لوگ میری امت کے بدترین افراد میں سے ہوں گے۔ کہا کہ یہ لوگ مطلب جو ہے غلط ہے، ایسا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے مطلب اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب کام غلط قسم کا کام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی سورہ مومن آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر تم اتراتے تھے، یعنی قیامت کے دن جو انجام پہ پہنچیں گے اور تمہارا مطلب جو ہے انجام اگر مطلب جو ہے ناکامی کی مد میں آیا تو وہ اس وجہ سے کہ تم مطلب جو ہے غیر مطلب جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے مطلب جو ہے تمہیں مطلب اس حال پہ پہنچا دیا اور تم دین سے دور ہو گئے، ورنہ مال کو حاصل کرتے ہوئے دین کے ساتھ دنیا کو بھی جاری رکھنا کوئی مذاہقہ نہیں ہے، اس کے کرنے کی اجازت ہے، اس کی مطلب جو ہے تلقین اللہ اور اللہ کا رسول کرتا ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے بات کو ہم آگے مطلب بڑھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ بخدا مجھے تمہارے اوپر فخر کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اپنے جال پھیلائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس نے پھیلایا تھا، تو تم بھی دنیا طلبی میں مقابلہ کرنے لگو گے جس طرح انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا، پس وہ تمہیں بھی مطلب جو ہے ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی اس مطلب جو ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا گیا کہ مجھے مطلب جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے سلسلے میں ڈر ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے دنیا پھیلا دی جائے اور اس میں ملوث ہو جائے، اسی کی تگودوں میں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرا دیا کہ انسانی زندگی کا حال یہی ہے کہ میں آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں اپنے دل سے کہ جہاں مطلب جو ہے دنیا کے معاملات ہوں تو وہاں مثلاً کہیں سیل لگا ہوا ہو، میں اور آپ وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے، وہاں مطلب پیسہ خرچ کرتے ہوئے میرا دل دکے گا، نہ آپ کا دل دکے گا، نہ مجھے پریشانی ہوگی نہ آپ کو پریشانی ہوگی، نہ کوئی بخار آڑے آئے گی، نہ کوئی بچے مطلب آڑے آئیں گے، نہ کسی کا ایگزام آڑے آئے گا، اور نہ ہی مطلب جو ہے کوئی رشتہ دار آڑے آئیں گے، نہ شوہر مطلب جو ہے ہمارے آڑے آئیں گے۔ کون سی چیز آڑے آ سکتی ہے جہاں دین کے معاملات کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے؟ نمبر 2، دین کے راستے میں بولنے کی بات آئے، یہ اللہ کے دین کے خاطر لوگوں کو اس جگہ پہ جمع کرنے کی بات آئے، تو مجھے اور آپ کو مطلب وہی ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، اس کی خاطر میں سب کچھ مطلب جو ہے قربان کر سکتا ہوں مگر مجھے وقت نہیں ہے۔ جب ایسا طریقہ کار ہو تو یہ مطلب جو واقعات مجھے اور آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا رویہ اختیار نہ کرو ورنہ مطلب جو ہے پچھتاؤ گے اس میدان حشر میں جہاں نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، اور نہ دنیا کی کوئی محبت قدا تمہارے مطلب جو ہے کام آئے گا، نہ اللہ کی نعمتیں مطلب جو ہے تمہیں مطلب کام میں آئیں گی، بلکہ تم وہاں پہ ذلیل و خوار ہوگے، پچھتاؤ گے، حسرت زدہ رہ جاؤ گے اور گھسیٹ کر مطلب جو ہے جہنم کی دہکتی بھی آگ کا ٹھکانہ بنو گے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، یہی تلقین، یہی نصیحت، یہی عبرت مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے روز سے بتانے کی اللہ رب العالمین کوشش کرتا ہے۔ آئیے اس شبے کو پورا کرتے
रखते हुए हम मतलब जो है आयत नंबर 9 के आखिरी टुकड़े की तरफ चलते हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है। कहा कि पूरे मतलब जो है अंसार और महाजरीन के सिफात को वाज़े करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बात फरमाता है, कहता है हकीकत ये है कि जो लोग अपनी दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। बड़ी बात मतलब जो है सिफात आलिया को रखा गया, फिर कहा गया कि दिल की तंगी से बचा लिए गए। आखिर इसमें एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है शुह। शुह नफ्सी का मतलब जो है आया है। अगर कुरान आपके पास है तो आप देख रहे होंगे कि आयत के 9 का आखिरी हिस्सा जो है वो है शुह नफ्सी को लफ्ज आया है। ये शुह क्या है इसको समझना भी जरूरत है, ताकि मतलब जो है हमारी जिंदगी में वो सारे मतलब जो है काम हम अंजाम दे सके जो सहाबा ने किए और जिस पर अमल करके वो जन्नत के मतलब जो है हकदार करार दिए गए। तो मुझे भी आपको भी मतलब जन्नत मतलब दरकार है, मैं भी आप भी जन्नत मतलब चाहते हैं, तो मुझे भी और आपको भी जानने की जरूरत है कि आखिर शुह क्या है। शुह मतलब जो है जहां भी लफ्ज आया है ये अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मानी उर्दू में क्या है? इसका मानी है कंजूसी, इसका मानी है बुखल। और इसे मतलब जो है मजीद अगर तफसील के साथ आगे बढ़ाया जाए तो ये बुखल और कंजूसी की जो मद में आती है वो मतलब जो है खुलते हैं। पहली चीज तंग नजरी, यानी नजरों का तंग हो जाना। नंबर 2 है तंग दिली, दिल का टाइट हो जाना, बंद हो जाना, छोटा हो जाना और बुरा महसूस होने लगना। नंबर 3 है कम हौसलगी, यानी हौसला ही नहीं है। पैसा देने की बात है, मुट्ठी मतलब जो है खुलती भी नहीं है, मुट्ठी आगे बढ़ती भी नहीं है, दिल में अजीब अजीब से हौल हौल सा उठने लग जाता है। नंबर मतलब 4 कहा गया कि ये सब कुछ एक छोटेपन की निशानी है। आदमी का बड़ापन जिसे आम मतलब जो है लफ्जों में मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, उनका तो बड़ापन बहुत है भाई, बड़कपन बहुत है। बड़कपन क्या है कि वो कहा गया कि उनका तंग नजरी नहीं होती, वो तंग दिल नहीं होते, वो कम हौसला भी नहीं उनके अंदर नहीं होता, बल्कि वो इतने बड़े के होते हैं कि जब पूछा गया अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, पूछो दिया गया। और ये सारे क्वालिटीज हमने देखा कि वो अंसार की क्वालिटीज थी और उन्होंने इस सारे मतलब जो है इसके साथ इतना बड़कपन का इजहार किया कि महाजिरीन चलकर उनके पास आए, कसीर तादाद में आए, पूरी दुनिया से मतलब जो है लौट लौट कर मदीने की तरफ आ रहे हैं और मदीने के लोगों ने अपने नखलिस्तानों को इनके हवाले कर दिया, अपने घरों को इनके हवाले कर दिया, अपनी मालों को जो हमने वाकयात की रोह से देखा था कि कैसे कैसे खुद मतलब जो है मोहताज हैं, मगर इसके बावजूद अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में उन लोगों को देने के लिए तैयार हैं। ये है बड़कपन, ये है मतलब जो है कम हौसलगी नहीं बल्कि हिम्मत और जवामर्दी। और ये मतलब जो है जब इंसानों के अंदर पैदा हो जाए तो फिर वो मतलब जो है बड़ा सा बड़ा काम करते हैं, जिससे शायर कहता है अजाइम जिसके पुख्ता हूं यकीन जिनका खुदा पर हो, तलाकिम खीज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हिम्मत और जवामर्दी उरूज पर आ जाती है और सारा काम करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वाती, जब ये कंजूसी या फिर जिसे बखूली बुखल कहा गया, जिसे मतलब जो है इस आयत की रूह से शुह का लफ्ज दिया गया, जिसे हमने तंग नजरी, तंग दिली, कम हौसलगी और छोटेपन का मतलब जो है मद में हमने तफसील देखी, तो इसके पैदा होने के नतीजे में इंसानों के अंदर क्या मतलब जो है चेंजिंग आते हैं, वो पहली चीज हम देखते हैं। पहली चीज ये है कि इस वस्फ से के पैदा होने के नतीजे में पहली चीज जो इंसानों के बीच में पैदा होती है कि वो मतलब जो है समझता है कि सारा हक मेरा ही है, लोग हक नहीं देते। वो किसी और का हक देने के लिए बिल्कुल उसके दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो मतलब जो है दूसरों को हक देना तो दरकिनार, बल्कि उसका एतराफ भी नहीं करता कि उनको हक मिलना चाहिए। बीवी कहेगी शोहर का मतलब जो है वो मुझे हक मिलना चाहिए, बीवी शोहर कहेगा कि मुझे हक मिलना चाहिए, माँ बाप कहेंगे कि मुझे औलाद से हक मिलना चाहिए, औलाद कहेगी कि मुझे मतलब माँ बाप की तरफ से हक मिलना है, यानी हर कोई चाहेगा कि मुझे हक मिलना चाहिए और फिर मतलब जो है मुझे ही मिलता रहे, मैं ही नूरे नजर बनी रहूं और मैं ही मतलब जो है सबका महवरे मतलब जो है नजर बन के मतलब जो है तैयार रहूं, कोई किसी और को कोई हक न मिले। पहली मतलब खराबी इसके नतीजे में पैदा होती है। दूसरी खराबी जो पैदा होती है वो ये है कि दुनिया में सब कुछ मतलब जो है जो कुछ है, जो भी नेमतें, मोहब्बतें, रिश्ते, जो कुछ भी है, इंसान चाहता है इसके जब ये पैदा हो जाए तो बुखल के नतीजे में जो पैदा होती है वो ये है कि वो सब कुछ मुझे मिल जाए, किसी और को मिले ये गवारा नहीं करता। जहां मतलब जो है मिलने की नौबत आई, किसी को दे दिया गया, मसलन मतलब जो है अगर भाई के 2 बहनें हैं तो अगर एक बहन को मतलब जो है जरा दे दिया गया, दूसरी बहन रूठ जाती है। अगर बहन के 2 भाई हैं
تو مطلب جو ہے اگر ایک بھائی دوسرے کو دو تو وہ روٹ جاتی ہے. رشتوں میں مطلب جو ہے دوستیاں آتی ہیں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری مطلب جو ہے دوست کو زیادہ دیا جائے تو وہ روٹ جاتی ہے. کہاں مطلب جو ہے مال و دولت کی تقسیم کی بات آتی ہے، اگر کچھ دے دیا جائے تو پھر وہ روٹ جاتے ہیں. یہ مطلب کیفیت مطلب پیمانہ بتایا گیا کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مطلب جو ہے بخل مطلب جو ہے پیدا ہو گیا ہے، تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے، تنگ دلی پیدا ہو گئی ہے. تیسری مطلب جو ہے اس وصف کے پیدا ہونے کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے چیز پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں کو دینا تو کجا، دوسروں کے اگر دیا جائے تو اس سے دل دکھنے لگ جاتا ہے، پریشان سا ہوتا ہے دل، اور پھر مطلب جو ہے سوچنے لگ جاتے ہیں، برا برا سوچتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیسا چھین لیا جائے. نمبر دوسری یہ ہے کہ اس پر اگر وہ پھر بھی دے دیا جائے تو 4 سلواتیں اسے سنا ہی دو، اتنا مطلب کڑوا سنا دو کہ پھر ایک بار وہ لیتے ہوئے مطلب جو ہے پھر ایک بار مطلب جو ہے وہ ہاتھ جوڑی لے کے نہیں چاہیے مجھے بھی. کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے تیسری چیز اس کے اندر اس وصف سے پیدا ہوتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ حرص صرف اس حد تک مطلب جو ہے پیدا ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال مطلب جو ہے جمع کرنے کی حرص انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کو مطلب جو ہے کیا کر دیتی ہیں، وہ مطلب جو ہے مارنا توڑنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 1 سود کے ذریعے سے ہو یا رشوت کے ذریعے سے ہو یا پھر دنیا کو سمیٹنے کے نتیجے میں مطلب جو ہے دھوکہ بازی کے نتیجے میں ہو یا دغا کے نتیجے میں ہو، یہ مطلب جو ہے انسانوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود سمیٹ کر سانپ بن کر رہ جاتا ہے. اس کی تلقین اس مطلب جو ہے آیتوں کے روح سے بتائی گئی. کہا گیا کہ یہ غلط ہے اور اس کے کرنے سے مطلب جو ہے منعیت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مطلب جو ہے واضح بتائی گئی ہے. یہ شروع کے سلسلے میں آئیے ہم مطلب احادیث کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بخل بدترین انسانی وصف ہے اور فساد کی جڑ ہے. کہا کہ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر محبت، چاشنی، خلوص، للہیت کا پیدا ہونا تو درکنار، اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے منتشری پیدا ہوتی ہے، یعنی لوگ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے فساد مطلب جو ہے برپا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے مطلب جو ہے الگ ہو جاتے ہیں. کہا گیا کہ یہ پہلا کام ہے جو اس مطلب جو ہے بخل کے نتیجے میں انسانوں میں پیدا ہوتا ہے. دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا بخل سے بچو کیونکہ بخل ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. پھر فرمایا کہ اس نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا. اس نے ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے خطا رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے خطا رحمی کی. کہا کہ پہلے لوگوں کی مثالیں دیکھ لو ہمارے سامنے، اوس اور خزرج کا، یہی مطلب جو مدینے کے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر سیم مطلب جو ہے اسی سرزمین میں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے. انہوں نے جو مطلب کیا تو تاریخ پننے بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑ کر، آپس میں توڑ کر، اپنے مطلب جو ہے خون خرابہ کیا، نفرت کی آگ انہوں نے پیدا کی اور ایک دوسرے سے مطلب منتشر ہو کر سارا معاشرہ مطلب جو ہے تتر بتر اور خوف کا شکار تھا، خلجان کا شکار تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے پٹے پڑ رہے تھے. جبکہ وہی اسلام آیا، صحابہ کرام نے اپنے مطلب جو ہے ایثار اور قربانی کے نتیجے میں دلوں کو کھول دیا، تو کہا کہ وہی مطلب جو ہے جگہ تھی جہاں پہ انصار وجود میں آئے تو انہوں نے مہاجرین کو اپنے گلے اتنے لگا لیا کہ وہ مطلب جو ہے چاشنی میں ڈوبی ہوئی سوسائٹی انہوں نے وجود میں لے آئی تھی. یہ بخل کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہے. بخل پیدا تھا تو اوس اور خزرج وجود میں آئے، اور بخل ختم ہو گیا تو وہاں پہ انصار اور مہاجرین کی صفات ہمارے سامنے آئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس شوہ کے سلسلے میں بات فرمائی کہ ایمان اور بخل کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جہاں ایمان مطلب جو ہے ہو وہاں پہ دل مطلب جو ہے تنگ ہو جانا، کم حوصلگی پیدا ہو جانا، یا پھر مطلب جو ہے تنگ نظری پیدا ہو جانا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. جہاں ایمان آ جاتا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب سی ہوتی ہے. وہ مطلب جو ہے مثال صحابہ کرام کی زندگیوں کی ہے. جب انہوں نے دار اسلام میں قدم رکھا تو ان کی زندگیاں ایسے ہی بدل کر رہ گئی کہ انہوں نے مطلب جو ہے اپنا سب کچھ مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں دیا، مگر وہ مطلب جو ہے کم مائگی نہیں تھے، اور وہ مطلب جو ہے بہت زیادہ مفلسی نہیں تھے، وہ مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے پریشان حال نہیں تھے. کیونکہ مطلب جو ہے اس مثال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اہم بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عمار بن یاسر. ان کا تذکرہ اس مکے کی وادی میں ان کا کیا گیا. کہا گیا کہ ان کو آگ کی تپتی ہوئی ریت پر مطلب جو ہے ریت پر، کبھی چلچلاتی ریت پر اور کبھی مطلب آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا.
وقت ختم ہو گیا تھا، مگر ان کو پوچھا گیا کہ آپ مطلب جو ہے وہاں پہ اس طرح لیٹے ہوتے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے اہم ترین بات بتائی کہ جس آگ پر ہم لیٹتے تھے، جس ریت کے انگاروں پر ہم لیٹ جاتے تھے، مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ کہا کہ ایسا کیسا نہیں پتا چلتا ہے بھئی؟ کیونکہ آگ کے اوپر لیٹا کرتے تھے۔ کہا کہ جب میں آگ کے اوپر لیٹا ہوتا تو میں تو جنت کی کیاریوں میں گھومتا ہوتا اور مجھے پتا ہی نہیں چلتا، بعد میں وقت ہو جاتا، کہا جاتا کہ اٹھو اب تمہارا وقت ہو گیا ہے، تب احساس ہوتا کہ اچھا میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جس کے دل کے اندر اطمینان ہو، جس پر اللہ مطلب جو اللہ پر توکل ہو، جو اللہ کی اس جنت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا مطلب جو ہے عزم ہو، اس کے کسی چیز کے کمی بیشی ہونے کا اسے احساس نہیں ہوتا، اور نہ اس کے لیے مطلب جو ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جہاں ایمان ہو وہاں پہ بخل جمع نہیں ہوتا، اور جہاں بخل آ جائے وہاں ایمان کی انٹری بالکل ممنوع مطلب جو ہے ہو جاتی ہے، اور وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بڑھاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ باہم دنیا اور قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ عمل میں یوں بھی کمی واقع ہوتی جائے گی، اور بخل اور حرص لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے گا۔ آج کی موجودہ کیفیت کو اس حدیث نے واضح کر دیا۔ قیامت قریب آ لگی ہے، اور لوگوں کے حال بتائے گئے کہ وہاں مطلب جو ہے کیا ہے، کہا گیا کہ ان کے سامنے مطلب جو ہے کیا ہے، عمل بالکل مطلب جو ہے کم ہو گیا ہے۔ کس کے پاس ایمان کی کیفیت ہے؟ اپنے دل پر، اب میرے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی سوال ہو تو ہم علماء کرام سے پوچھنے کے لیے تکودو کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں سوالات میرے اور آپ کے دماغ میں کھلبلی مچا رہے ہیں۔ میں اور آپ مسلمان، مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی پرفیکشن ہونا چاہیے کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، احکام الہی کیا کس کس سلسلے میں ہے، مجھے اور آپ کو پرفیکشن ہونا چاہیے، مگر وہ کیوں نہیں ہے؟ کہا گیا کہ دنیا ایسی ہے کہ اعمال کم ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر دوسری چیز بتائی گئی کہ لوگ حرص اور بخل کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج وقت لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے، دین کے راستے میں عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے میں ہیں بالکل نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر مطلب جو ہے چند افراد ہیں جو اس مطلب زوم کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کہاں مطلب ہیں جن کو بلایا جاتا ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، صبح کا وقت نہیں ہے، رات کا وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت نہیں ہے، کھانے کا، سونے کا، پکانے کا، کام والی کا، کتنا کتنا کیا کیا وقت ہے بھئی، سب کچھ ان لوگوں کو دے دیا ہے، تو اپنے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ کس کے لیے مطلب جو ہے جنت ہم تیار کر رکھے ہیں؟ اور جنت کی تقودو کے لیے اگر میں اور آپ تیار نہیں ہیں تو پھر مطلب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر مطلب جو چیز پیدا ہو گئی ہے وہ تنگ نظری اور تنگ دلی پیدا ہو گئی ہے، جو اس آیت کی روح سے شوہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس بندے کے ساتھ دو فرشتے مطلب جو ہے اتر جاتے ہیں، اور دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہ کر دے۔ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ یقین کرنا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ مطلب جو ہے پردے کے پیچھے ہونے والے اعمال ہیں۔ کہا گیا کہ صبح ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، میں بھی صبح اٹھتی ہوں، آپ بھی صبح اٹھتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو عطا کر۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مال میں اضافہ دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری عطا کرتا ہے۔ ہم نے واقعات کے روح سے دیکھا کہ ایک مطلب جو ہے بکرے کا سر مطلب جو ہے آیا، انہوں نے ایک جگہ دیا، 7 گھر واپس لوٹ کے پھر ان کے گھر واپس آ گیا، کیونکہ وہ ان کا حق تھا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں بیان پایا گیا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے تباہ کر دے۔ کتنے لوگ ہیں، پیسے رکھے گئے گم ہو گئے، پیسے رکھے گئے چوری ہو گئے، پیسے رکھے گئے مطلب ہمارے کسی کام ہی نہیں آئے، پیسے رکھے گئے نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے مطلب جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کئی ایسے معاملات بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، کتنے پیسے ہیں مگر اس کے باوجود برکت والی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی۔ جو عام مطلب جو جملے کہتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود برکت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہے وہ برکت؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو چند مطلب جو ہے روپیوں میں پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ مطلب کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کی برکت، جو اللہ رب العالمین اس حدیث کی روح سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ عطا کرنے کی بات آئی، میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ شوہ کے سلسلے میں کہ 2 خصلتیں بہت بری چیز ہیں. کہا گیا کہ کون سی بری 2 خصلتیں ہیں؟ کہا گیا کہ پہلی بخل اور حرص، نمبر دوسرا ہے حد سے زیادہ بزدلی. کہا گیا کہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جہاں پہ بخل مطلب حرص جنم لیتا ہے، وہاں پہ بزدلی وجود میں آتی ہے. بزدلی کہتے ہیں کم ہمتی کو، اور بزدلی کہتے ہیں ڈر جانے کی کیفیت کو. آدمی ڈر جاتا ہے کہ یہ پیسہ میں دوں تو خرچ ہو جائے گا، یہ میں دوں تو میں کنگال ہو جاؤں گی، میں یہ کروں تو نقصان ہو جائے گا. یہ جب انسانوں کے دن پیدا ہوتا ہے تو انسان کم حوصلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ واقعہ امام مالک کا بار بار سناتی ہوں، صرف آخری والا کچھ حصہ سناؤ کہ وہ اپنی ماں کو لیے ہوئے واپس گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اپنے گھوڑے پر چڑھاتے ہوئے ان کی لاٹھی زمین پر گر جاتی ہے، اور نیچے سے ایک ضعیف سی خاتون اس لاٹھی کو اٹھا کر امام مالک کی ماں کو دے دیتی ہیں. اس وقت امام مالک کی ماں ان سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے تو اسے دے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ اماں جان میرے پاس صرف 1 درہم ہے، رات ہونے کو ہے، اندھیرا ہونے کو ہے، اور اگر میں اس کو دے دوں اور رات کو ضرورت پڑ جائے اس وجہ سے میں اس کو نہیں دے پا رہا. عظیم ماں ہے جس نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، بہترین نصیحت کی. اسی کے نتیجے میں وہ اتنے جلیل القدر بن گئے، اس کے نتیجے میں جنت کہ وارث قرار دیے گئے. تو وہ کیا نصیحت تھی؟ ایک ماں کی نصیحت. وہ ماں میں بھی ہوں، وہ ماں آپ بھی ہیں. ماں نے نصیحت کی، کہا کہ بیٹا تمہیں اس 1 دینار پر اتنا بھروسہ، اور اس رب کائنات پر بھروسہ نہیں ہے جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے اور اس ساری دنیا کو لٹا رہا ہے اور اس ساری دنیا کا خیال رکھ رہا ہے. تمہیں اس 1 دینار پر بھروسہ ہے کہ یہ تمہارے رات کام آئے گی. یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا حال. اس حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا، کہا گیا کہ کم حوصلگی اس وقت پیدا ہوتی ہے، بزدلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسانوں کے اندر بخل پنپنے لگ جاتا ہے. پھر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بڑی اچھی حدیث مبارکہ، کہا کہ فیاض جو ہوتا ہے، دینے والا، بڑا دل رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے، کہا کہ وہ سب سے پہلا اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا منظور نظر ہو جاتا ہے، عرش کے سائے جگہ پانے والا ہوتا ہے. نمبر دوسرا کہا گیا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے قریب تر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کی محبت کا وہ محور بن جاتا ہے. تیسرا کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں صدقات و خیرات کیا ہوتے ہیں؟ جہنم سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. کہا گیا کہ 3 کوالٹی ہے. کہا کہ جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 چیز وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو خود جمع کر کے رکھتا ہے، سانپ بن کے بیٹھتا ہے، دیتا نہیں ہے. تو وہ اس کی نظر سے دور ہوتا ہے. دور ہونے کے نتیجے میں ہدایت نہیں ملتی، منظور نظر نہیں ہوتا، مقام اپنے عرش کے سائے نہیں ملتا. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے. جب کنجوس ہوتا ہے تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں، تو کنجوسی کے پاس کنجوس آدمی کے پاس نہ انسان جاتا ہے نہ اس سے محبت کرتا ہے. کب بھی بولے تو وہ تو کنجوس ہے، وہ دے گا نہیں، چھوڑ دو. تو پھر اس کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس وقت لوگ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. تیسری چیز کہی گئی کہ تیسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے قریب سے قریب تر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ڈھکیل دیا جائے تو جہنم میں گرنے کے قابل ہی ہے، کیونکہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے قریب کر لیا ہے اور جہنم سے دور نہیں کیا. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک جاہل فیاض، ایک جاہل ہے اور ایک عبادت گزار ہے. کہا گیا کہ ایک جاہل فیاض اللہ کو ایک عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ترین ہے. ایک جاہل ہے مگر وہ فیاض ہے، ایسا شخص اللہ کو پسند ہے. ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک فیاض جاہل شخص پسند ہے، نہ کہ ایک عبادت گزار بخیل شخص. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے. آج کی آیات مجھے اور آپ کو جو تلقین کر رہی ہے، مزید آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کلاس کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اس آیت کی روح سے قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں ان احکامات کو جو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا، اس کے لیے مطلب ہمت اور جمع مردی کے ساتھ جو معلومات ہو جائیں صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی میں چیزوں کو جاری و ساری کرنا، اس کے لیے فلاح کا مطلب جو ہے ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے مطلب جو ہے راستے آسان ہوتے جائیں گے اور جنت کا راستہ پانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ شرط کوشش یہی ہے کہ آدمی جو احکامات بتائے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرتا رہے۔ میں آپ سے اور اپنے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے دل میں سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ کے پاس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الحشر۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم دنیا میں ڈوبی ہوئی بندیاں، ہم غافل بندیاں، پروردگار ہم لاپرواہ بندیاں، رب العالمین آج تیرے دین کو سمجھنے کی خاطر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ جس ذریعے سے ایک دوسرے کو کنیکٹ ہو رہے ہیں، پروردگار اس کنیکشن کو ہمارے لیے برقرار رکھ دے، اس کنیکٹیویٹی کو اس میں کوئی خرابی نہ لیا۔ پروردگار اس کے ذریعے سے ہمارے جذبات کو ابھار، ہماری سوئی ہوئی زنگالوز زندگی کو پھر سے مطلب متحرک کر دے۔ پروردگار ہمیں نیک بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا، صحابہ کرام کا سا کردار ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، ہمیں بھی جنت کی بشارتیں عطا فرما، ہمارے لیے بھی جنت میں جانے والا راستہ آسان سے آسان کر دے۔ پروردگار یہ لاک ڈاؤن مجھے اور آپ کو سوچنے کی طرف ابھار رہا ہے، پروردگار وہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے رب العالمین۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار میرے اور آپ کے اندر اسراف کی کمی کر دے، پروردگار اسراف کو کرتے ہوئے رب العالمین سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا دے، پروردگار کنجوسی بھی ہمارے اندر پیدا نہ کر دے جس کے نتیجے میں کم مائنگی اور کم حوصلگی اور بزدلی پیدا ہو جائے، احساس کمتری پیدا ہو جائے۔ پروردگار ان صفات سے ہمیں مطلب جو ہے دور کر دے رب العالمین۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں کو کھول دے، ہماری جیبوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے ہاتھ پیر کو کھول دے۔ ان سب سے تو دین کا کام لے رب العالمین، ان سب سے تو دین کا کام لے رب العالمین۔ ہمیں داعی اسلام بنا دے، ہمیں مجاہد اسلام بنا دے، ہمیں اس راستے میں تک و دو کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے، دوڑنے بھاگنے والے ہمیں بنا دے۔ پروردگار ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینا نصیب عطا فرما، اور پروردگار پرصراط پر گزر کر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں ہمیں جنتوں میں داخل کر دے۔ پروردگار ہمیں نیک بنا، صالح بنا، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔